अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलिया'i उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान मुकर्रम, सामईन किराम, नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर अभी इसके वॉइस में फ़र्क आ गया था, वॉइस कन्वे नहीं हो रही थी, इसलिए रोका गया है। फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी एक आध मिनट लग जाएगा उसको चेक करने में कि आवाज़ किस तरह आ रही है। हम इसको फिर दर्स को जारी रखते हैं। आवाज़ अच्छी तरह चेक कर लो, आ रही है आवाज़? हाँ, आवाज़ आ गई है, देख लो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आवाज़ के पहुँचने में यहाँ पर दुश्वारी हुई थी, इसलिए रोका गया, दर्स शुरू किया जा रहा है। आज हुज़ूर इमामुल औलिया दाता गंज बख्श सैयद अली हुजवैरी रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब कश्फुल महजूब से जो दर्स दिया जा रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। ये दर्स मदरसे सूफिया अंधार दक्कन हैदराबाद दक्कन की तरफ से दिया जा रहा है। अंधार दक्कन कहना ये हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। लोग इश्तिबाह में पड़ जाएंगे, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। ये कंधार तो जो मशहूर है सारी दुनिया में, वो अफ़गानिस्तान में है, लेकिन यहाँ दक्कन में भी एक कंधार है, इसे कंधार दक्कन कहा जाता है, जहाँ पर सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के खलीफा हाजी सय्याह सरवर मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पर आराम फरमा है। ये सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नवासे हैं। ये कंधार दक्कन है, और हैदराबाद दक्कन कहना भी हमारी ज़रूरत है और आपकी भी ज़रूरत है। वो ये है कि हैदराबाद एक सिंध में भी हैदराबाद है और ये दक्कन में भी हैदराबाद है। दोनों नामों में इश्तिबाह हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसके साथ हैदराबाद लगा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मुजद्दिद मुज्तहिद आइन हिज़्बुल्लाह हज़रत सैयद इस्माइल और ज़बीउल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मेरे पीर व मुर्शिद वालिद गिरामी मुरब्बी हैं, उन्होंने आज से 109 साल पहले, 108 साल हो चुके, 9वां साल चल रहा है, एक मदरसे सूफिया का कायम फरमाया। यहाँ पे तसव्वुफ़ की अमली तरबियत दी जाती थी और आज भी दी जाती है। वो क़दीम मदरसा, मस्जिद बहुत छोटी थी, उसे हमने बहुत उसको वसी कर दिया है, और पहले सिर्फ 3 तस्बीह खाने थे सिंध में, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में तस्बीह खाना कहा जाता है, और यहाँ पर हमारे पास चिल्ला खाना कहा जाता है, चिल्ला नशीनी फ़ारसी में कहा जाता है। अब 14 तस्बीह खाने बन चुके हैं, एक मुसल्ले की जगह रियाज़त के लिए, और यहाँ पर अरबाइन का, जिसमें हम उर्दू में चिल्ला कशी कहते हैं, उसका भी बहुत बेहतर एहतमाम किया गया है। अब आज की जो फ़सल हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले फिर वही कल की बात कहते हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 60 साल तक गुमनामी में ज़िंदगी गुजारी, बरस हा बरस गारों में एतिकाफ़ किया, लुबनान की पहाड़ियों में। जो अंबिया किराम की सुन्नत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमने कल बात यहाँ पर ख़त्म की थी। ये यहाँ पर एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। यहाँ तज़किये नफ्स, तस्फ़िये क़ल्ब, तजलिये रूह की यहाँ पे तरबियत दी जाती है। मदरसे से मुराद किताबी मदरसा लोग समझते हैं,
یہ کتابی مدرسہ نہیں ہے، سوائے 2-3 کتابوں کے جو اس فن سے متعلق ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اور جو لوگ بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ اب اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ اب اس کتاب کے ساتھ ساتھ ہم لے کر آپ کو چلتے ہیں۔ کل جو بات آئی تھی، آپ نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دن بھر بھوکا رہے اور نیت نہ کرے تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کسی شہر میں جا کر مہینوں رہ جائے لیکن اقامت کی نیت نہ کرے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح حج کا بھی معاملہ ہے، چاہے آپ مکے کی سیر کر کے آ جائیں، مکہ مکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی سیر کر کے آ جائیں، حج کی عمرے کی نیت نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی، آپ کے در اقدس کی زیارت کی نیت نہ کریں تو آپ کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت، کعبۃ المشرفہ، مسجد حرام کی زیارت، بیت المقدس کی زیارت، کل ہم اس پہ بات کی ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ انچہ گفتیم کہ مر ان کتاب را کشف المحجوب نام کردم۔ اس کتاب کا داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہ اس کتاب کا نام میں نے جو کشف المحجوب رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تا نام کتاب ناطق باشد، تاکہ کتاب کا نام خود ناطق ہے، کتاب کا نام خود بولنے لگ جائے۔ بر آنچے اندر کتاب است مر گروہی را کی بصیرت بود، ان لوگوں پر کتاب ناطق ہو جائے، کتاب بات کرنے لگے، اس گروہ پر جو اہل بصیرت ہیں۔ عزیزو، الفاظ اس کی یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب کلمات کی تحقیق سے متعلق ہے، یہ بصیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اس پہ بعد میں پھر روشنی ڈالیں گے۔ جو اصحاب بصیرت ہیں ان پہ روشن ہو جائے کہ یہ نام کیا ہے، چنام کتاب بشنون، کتاب کا نام سنیں، دانن جان لیں کہ مراد ازان چبود اس کتاب کا مقصد کیا ہے، یہ نام رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ بدان کے جان لو کہ ہمیں عالم، تمام عالم، از لطیف تحقیق کے لطیفے سے، لطیفہ در اصل یہ اس کا مادہ لطف ہے، نرمی ہے، اور اس کے معنی نازک ترین کلمات اور اشارات کا بھی کیا جاتا ہے۔ تمام عالم از لطیف تحقیق محجوباً، تمام عالم دنیا میں جتنے لوگ ہیں محجوب ہیں تحقیق کے لطیفے سے، یعنی حجاب کے پیچھے ہیں، پردے کے پیچھے ہیں۔ جب پردہ اٹھے گا تو حقیقت سامنے نظر آئے گی۔ تمام عالم اس سے محجوب ہے، بجز سوائے اس کے اولیاء خدا و عز و جل، سوائے اللہ تعالی رب عز و جل کے ولیوں کے، ان کے لیے حجاب نہیں ہے۔ وہ عزیزان درگاہش، اور اللہ رب العزت کی درگاہ، در انٹرنس، درگاہ انٹرنس گیٹ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو دروازہ ہے اس کا قرب رکھنے والوں کے لیے یہ محجوب نہیں ہیں۔ چنن کتاب اندر بیان راہ حق بود، جب یہ کتاب راہ حق کا بیان کرتی ہے، راہ حق کے بارے میں ہے، شرح کلمات تحقیق، کلمات کے شرح اور اس کی تحقیق، و کشف حجاب بشریت، حجاب بشریت جو بشریت کا پردہ ہے اس کے اٹھانے کے لیے ہے۔ ہم نے کل بات سمجھائی، اس جملے کو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، اس کو بار بار پرسوں بھی دہرایا، پرسوں بھی کہا، کل دہرایا، آج دہرا رہا ہوں، اس واسطے کہ اس کا مین سبجیکٹ
اصل موضوع کتاب کا یہی ہے، کشف حجاب بشریت۔ ہم بشر ہیں، آپ بشر ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ بشر ہیں، اس زمین میں بستے ہیں، اس کو عالم بشریت کہتے ہیں۔ بشر انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک اور لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا نام ہے ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ناس ناس ناس، لوگ لوگ لوگ۔ یا ایھا الناس قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ تو یہ ناس جہاں رہتے ہیں، یہ بشر جہاں رہتے ہیں، اس عالم کا نام ہے عالم بشریت۔ صوفیہ کے نزدیک اس عالم کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ ناس یعنی لوگ۔ جس عالم میں ملائکہ رہتے ہیں، آسمانی مخلوق ہے، وہ ملکوت ہے، وہ عالم الگ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بشر ہے یہ خود حجاب ہے۔ کس کے درمیان حجاب ہے؟ کیسا حجاب ہے؟ حجاب کی نوعیت کیا ہے؟ حجاب کسے کہتے ہیں؟ حضرت خود اس پہ وہاں پر گفتگو فرماتے ہیں۔ وکشف حجاب بشریت جز ان نام اورا اندر خود نبوت، اندر خور نبوت۔ یہ نام ہے، نام سے ہی اس کی کیفیت کا اظہار ہو جائے، بحقیقت کشف، کشف کے حقیقت سے، اور بے حقیقت کشف، کشف ہو جانے سے۔ کشف کے معنی کھل جانا، کشف کے معنی ہٹ جانا، حجاب کا ہٹ جانا، پردے کا ہٹ جانا، یہ کشف حجاب کہلاتا ہے۔ جب حجاب ہٹ جاتا ہے تو ہلاک محجوب باشد، محجوب ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، محجوب یعنی محجوبیت ہلاک ہو جاتی ہے، پردہ پن ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم چنان کہ حجاب ہلاک مکاشف، جیسا کہ حجاب مکاشف کا ہلاک ہے، یعنی جب حجاب ہوتا ہے تو کشف چھپا ہوا رہتا ہے، گویا اس کی ہلاکت ہے۔ جب پردہ ہٹ جائے تو حجاب کی ہلاکت ہے، حجاب ہٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر حجاب کیسا ہوتا ہے، یہ صوفیہ نے مثالیں دی ہیں، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں مثال دے دوں۔ مثال کے طور پر ایک حجاب تو وہ ہے جیسے رات کا اندھیرا ہے۔ جب اندھیری رات ہو، آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ لوگ بینا ہیں، لوگ دیکھنے والے ہیں، لوگ آنکھ سے ساری دنیا کو دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لیکن اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے جو آنکھ کی روشنی ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ روشنی اس قابل نہیں ہے کہ اندھیرے کو چیر کر دیکھ لے۔ ایک خارجی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چراغ ہے، مٹی کے تیل کا چراغ، میٹھے تیل کا چراغ، موم بتی کا چراغ، یا آپ کے پاس آج جو ہمارے پاس یہ روشنیاں ہیں، کافور کے چراغ، یا یہ موجودہ روشنیاں ہیں۔ یہ روشنی اگر ہو جائے تو چاہے کیسی ہی اندھیری رات ہو، آپ کے آنکھوں کی بصارت آپ کو مدد کرتی ہے اشیاء کو دیکھنے کے لیے۔ ورنہ یہ آنکھ رکھنے کے باوجود اندھیرا چھا جائے تو اندھیرا حجاب ہے اور اشیاء محجوب ہیں، اشیاء چھپی ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آنکھ میں روشنی ہونے کے باوجود ایک خارجی روشنی کی ضرورت ہے اشیاء کو دیکھنے کے لیے۔ تو ایک حجاب تو اندھیرا ہو گیا جس کی وجہ سے شے نظر نہیں آتی،
اور ایک حجاب یہ ہے کہ کثرت نور کی کثرت. وہ کیسے؟ جیسے دن میں ہم تمام اشیاء کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں سورج کی روشنی میں. سورج تمام عالم کو منور کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور جو روشن آنکھ ہیں وہ ہر شے کو سورج کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے سورج محجوب ہوتا ہے، سورج نظر نہیں آتا ہے. سورج کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ دیکھنے والا ایک جھلک کی خاطر اگر دیکھ لے تو دوسرے لمحے میں نظریں چرا لے. کیوں؟ کہ وہ کثرت نور کی وجہ سے یہ آنکھ تاب نہیں لا سکتی. اگر کوئی ضدی اس بات کی ضد کرے کہ میں سورج کو گھورتا رہوں گا تو تھوڑی دیر میں جو آنکھوں کے نور کے چشمے ہیں اندر سے، جو وریدیں ہیں اور جو چشمے ہیں، وہ چشمے جل جائیں گے اور آنکھ بے نور ہو جائے گی. تو کثرت نور بھی حجاب بن جاتا ہے اور اندھیرا بھی حجاب بن جاتا ہے. تو اب ہم حجابوں کی حضرت کیا فرماتے ہیں، داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جب حقیقت کشف ہو جائے ہلاک محجوب باشد، چنانکہ حجاب ہلاک مکاشف، یعنی چنانکہ نزدیک طاقت دوری ندارد. جو نزدیک ہوتا ہے وہ دوری کی طاقت نہیں رکھتا ہے. جو مقربان بارگاہ الہی ہیں وہ دوری کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کا دور ہونا ہی ان کا ہلاک ہونا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وہ دوری طاقت نزدیکی ندارت، اور جو دوری ہے نزدیک ہونے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. طاقت کے معنی صلاحیت بھی ہو سکتے ہیں یا جرأت بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی معنی اس کے نکل سکتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں چون جانوری، اردو میں جانور بولتے، چون جانوری کے اثر کے خیزات، وہ جاندار، وہ کیڑا جو سرکے میں پیدا ہوتا ہے. سرکہ کھارا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اور اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو کیڑا سرکے میں پیدا ہو جائے، اندر ہر سے افتاد، وہ کسی اور شے میں پڑ جائے، پانی میں پڑ جائے یا زمین پہ اور مقام پر، بے میرد وہ مر جاتا ہے. سرکے میں پیدا ہونے والا مر جاتا ہے. اونچس چیز ہے دیگر خیزت، اور وہ کیڑے، وہ حشرات جو سرکے میں نہیں کسی اور میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے سبزیوں ترکاریوں میں ہو جاتے ہیں، یا درختوں میں، یا کھانا اگر رہ جائے سڑ جائے تو اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور دیگر اشیاء میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اگر وہ سرکے میں ڈالے جائیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بطریق سپردن مانی دشوار باشد، اور سپردن حوالے کرنا، یہ راستہ، یہ دشوار راستہ ہوتا ہے. اور چند مثالوں کے ذریعے میں سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مچھلی، یہاں تو آپ نے کیڑے کا تذکرہ فرمایا، سرکے کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری چیزوں میں پیدا ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا. دوسری چیزوں میں پیدا ہونے والا کیڑا سرکے میں مر جائے گا، سرکے کا کیڑا دوسری چیزوں میں. مولانا روم نے اور آگے میٹھے پانی کی مچھلی کو، جو میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے، اور پانی میں ڈال دیا جائے
تو مر جاتی ہے. اور کھارے پانی کی مچھلی، ماہی آبشور، اگر آب شیریں یہ میٹھے پانی میں ڈال دی جائے تو ماہی تلخ را آب شیریں تلخ، یہ میٹھا پانی اس کے لیے تلخ بن جائے گا، وہ مر جائے گی. تو یہاں تو ایک ہی جنس ہے اور دونوں پانی میں پیدا ہونے والے ہیں، پانی ہی ان کی زندگی ہے. تو یہاں کی مچھلی اگر وہاں چلی جائے تو وہ پانی اس کے لیے قاتل ہے، وہاں کی مچھلی یہاں آ جائے تو قاتل ہے. اب ہم آگے کی بات کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ سمجھا دیتے ہیں. ان دو مثالوں کے بعد آپ کو ہم تیسری مثال دیتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا فرمایا؟ جنت، زمین سے مٹی منگائی گئی، ایک مشت مٹی، ایک مٹھی زمین سے اللہ رب العزت نے منگوائی، اور اس کو 40 دن تک اللہ نے فرمایا میں نے خمرت بیدی طینا، میں نے 40 دن اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا. وہ عالم ایسا ہے کہ وہاں پہ دن ہے نہ رات ہے، لیکن ہم دن اور رات سے ہم واقف ہیں. اللہ تعالی ہماری سمجھ کی خاطر، ہم کو بات سمجھانے کی خاطر ہماری سمجھ کے مطابق دن کا فرمایا. 40 دن میں نے مٹی کو گوندا. ملائکہ سے فرما دیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. میں جب آدم میں روح پھونک سجدہ کرنا. سب جانتے ہیں، صرف بات کو مربوط کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب اللہ رب العزت نے روح پھونک دی، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن میں صرف مثال جو دینا چاہتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی سرشت، جس کو سرشتن فارسی میں گوندنا اور عجنت عین جیم نون پہ یہ عربی میں گوندنے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے، اپنی دست شفقت سے، اپنے دست رحمت سے اور اس کے شایع نشان جو صفات اس کی ہیں اس سے اس نے مٹی کو گوندا، اور جب روح پھونک دی تو مٹی کا وجود کا پتہ نہ چلا. ہم اسی حضرت آدم کی نسل ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی کے کوئی آثار ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہیں مٹی کے. اب پیدائش سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہے. جنت ملائکہ کا عالم ہے. بات غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس عالم میں پیدا فرمایا جس کا نام جنت ہے، لیکن ایسا پیدا فرمایا کہ وہ عالم ملکوت میں، یعنی فرشتوں کے عالم میں رہنے کے قابل تھے، وہاں رہتے تھے. فرمایا کہ یہاں آرام سے رہو. حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا آپ کی پسلی سے، پھر فرمایا یہاں آرام سے رہو، وہ دیکھو تمہارا دشمن ہے، وہ کہیں تم کو جنت سے نہ نکلوا نہ دے. بہرکیف ملائکہ کے ساتھ رہنے کے آپ قابل تھے. اب صرف حضرت آدم و حوا کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ تمام ذریت جو آدم علیہ السلام کی نسل روز قیامت تک آخری سور پھونکنے تک چلے گی،
وہ آپ کی پشت میں رکھ دیا. اس آپ کی پشت میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب کے سب تھے. تو وہاں وہ عالم میں رہنے کے قابل تھے. اللہ نے قابلیت، صلاحیت اس عالم میں رہنے کی اللہ نے حضرت آدم کو دی. ذریت بھی اس میں موجود تھی. لیکن جو اسباب، حالات اس دنیا میں حبوط کے ہوئے، وہاں سے یہاں آنے کے جو اسباب بنے، اس عالم میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس عالم میں رہنے کی بھی ان میں صلاحیت اللہ نے رکھ دی تھی. جیسا کہ ایک میٹھے پانی کی مثال تھی اور کھارے پانی کی مثال تھی. مچھلی کھارے پانی میں رہے، میٹھے پانی کی مچھلی تو ہلاک، کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں ہلاک، میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں ہلاک. تو اب اسے بحر الدنیا و بحر الآخرہ سمجھ لیجئے. یہ دنیا کا سمندر اس کو سمجھ لیجئے اور اس کو آخرت کا سمندر آپ سمجھ لیجئے. تو دونوں میں رہنے کی ان کو صلاحیت عطا فرمائی. لیکن جو ذریت آپ کی رہی، آپ کے پشت میں رہی، ان میں بعض ایسے رہے اخص الخواص، جو چاہے اس عالم میں رہیں چاہے اس عالم میں رہیں، اس جسمانی حیثیت میں رہیں، لیکن ان کی صفات ساری ملکوتی رہی. وہ فرشتوں کی صفت رہی. اگرچہ کہ انسانیت کی صفات، یعنی آدمیت کی صفات جس کو کہتے ہیں، کھانا پینا اور نسل کا جاری رکھنا، یہاں کے جانوروں میں وہ صفت رکھی، وہ ان میں بھی صفت رکھی کہ یہاں رہنے کے بھی قابل رہیں، اور ان سے ہونے والی ذریت کو یہ بتائیں کہ ہمارا وطن اصلی جنت ہے، یہاں پر کچھ دن کے لیے ہم آئے ہیں اور پھر یہاں سے وہاں جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میٹھے پانی کی مچھلی ہے کھارے پانی میں آ کے ہلاک ہو جائے. جو عالم ملکوت میں رہنے والا ہے عالم بشریت میں آ کے ہلاک نہ ہو جائے. جب ہلاک ہو جائے گا تو یہیں رہے گا. تو یہ جو بشریت ہے ہماری، یہ لباس بشریت ہے، تقاضائے بشریت ہے، کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا، رنج و غم، رنج و راحت، یہاں کی جو صفات ہیں وہ اس کو بھی تکمیل کرتے رہیں. اور جو روح ہے جسم کے اندر، جو جان ہے اس کے اندر، وہ روح اس چھوٹے سے بچے، شیرخوار بچے سے اس کو بڑا کرتی چلی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس سے نسل چلتی ہے. آپ اس پہ غور کی. میں دونوں عالم کی بات سمجھا رہا ہوں اور حجاب بشریت کو سمجھانا چاہتا ہوں. آگے حضرت قبلہ کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کی طرف چل رہا ہوں. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تفصیل کی ضرورت ہے. جب آپ دیکھو، روزانہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کے گھروں میں جھاڑ ہوں گے، پودے ہوں گے. چھوٹا سا اتنا چھوٹا پودا ہوتا ہے، سخت سے سخت زمین جو کہلاتی ہے وہ ریگستانوں کی زمینیں ہیں، سخت زمینیں ہیں، اور وہاں پر کھجور کے درخت اگتے ہیں. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، شمالی ہندوستان والے چھوارا بولتے ہیں، ہمارے پاس کھجور کہتے ہیں. اس کا تخم بہت سخت ہوتا ہے، لیکن وہ زمین میں بو دینے کے بعد وہ زمین سے وہ صلاحیت خاص حاصل کر کے، وہاں سے غذا حاصل کر کے اتنی کونلی کومپل نکلتی ہے، بہت کونلی کومپل ہوتی ہے، لیکن سخت سے سخت زمین کو توڑ کر باہر آ جاتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھنے لگتی ہے، آگے بڑھنے لگتی ہے، آگے بڑھنے لگتی ہے. تو اسی طرح انسان ایک تخم بن گیا، چھوٹا، اسے طفل کہے، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر جوان کہلایا، شباب کہلایا، بوڑھا ہوا. تو یہ جو درجات ہیں
ان درجات پہ آپ غور کیجئے، اس درخت کو دیکھیے جو یہ روح ہے اس کو نمو دیتی ہے، روح حیوانی اس کو کہتے ہیں۔ انسانوں میں یہ روح حیوانی ہے، اور حیوانات جو ہیں جیسے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس اور دیگر جنگلی جانور چاہے جو ہیں، ان میں بھی ایک حیات ہوتی ہے، وہ حیات چھوٹے بچے سے بڑا کرتی ہے، شباب بناتی ہے، پھر اس سے ایک نسل چلتی ہے۔ جانوروں میں بھی یہی کیفیت ہے کہ چھوٹا بچہ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک نسل چلتی ہے، اللہ اس سے نر و مادہ پیدا کرتا ہے، پھر نسل کو چلاتا ہے، اور پھر اس سے تخم پھر ہوتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے شکم مادر سے اس کے غذا کا انتظام فرماتا ہے۔ کا بھی حال ہے۔ تو درختوں میں جو روح ہوتی ہے اس کو روح نباتی کہتے ہیں، روح حیوانی ہیں۔ اور جو جمادات ہوتے ہیں جیسے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی زندہ ہیں، یہ جیسے بادل چلتے ہیں پہاڑ بھی ویسے ہی چلتے ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہوتا ہے، پہاڑ بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ روح جمادی کہلاتی ہے۔ روح حیوانی، روح نباتی، روح جمادی، ان میں روح ہوتی ہے جو بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ جمادات جیسے درخت ہے، آپ نے کاٹ دیا، اس کی اصل سے اس کو جدا کر دیا، اس کے بعد اس کی لکڑی بنائی، اس کی کرسی بنائی، اس کا میز بنایا، اس کا صوفہ بنایا، اور اس سے مختلف اشیاء آپ نے بنائیں، تو چونکہ اصل سے کٹ گیا تو یہ یہاں کی زینت کا سامان بن گیا۔ اب جو الماری بن گئی، اب یہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، بڑی نہیں ہو سکتی، یا پھر ٹوٹ کے پھوٹ کے خراب ہو کے ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک درخت ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ تو اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اس عالم میں رہے، وہاں کے رہنے کے قابل تھے، اور ایک ذریت بھی آپ کی پشت میں موجود تھی۔ یہاں پر تشریف لائے تو پوری ذریت ساتھ میں رہی۔ اب یہاں پر اللہ نے اس نسل کو پھیلایا۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ میٹھے پانی کی مچھلی ہیں، یا آپ عالم ملکوت کے رہنے والے ہیں، فرشتوں کے عالم کے رہنے والے ہیں۔ تمام انسان جتنے ہیں، مومن، مسلم، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، اور جتنی نسلیں ہیں، ہندوستانی، غیر ہندوستانی، یہاں پہ اور کئی طبقے ہیں ہندوؤں میں، سب یہ سارے کے سارے حضرت آدم کی پشت میں رہے، اور جنت میں سب کے سب جنت میں رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یہ جب نسل پھیلی تو جو لوگ جیسا کہ میٹھے پانی کی مچھلیاں ہیں، وہ میٹھے پانی کے لیے ہی جب یہاں آنے کے بعد وہ پلٹ کر جنت میں جانے کی طرف ہی وہ راغب رہیں، اور ان میں جو کھارے پانی کے ہیں وہ دنیا ان کو پسند آ گئی، یہیں رہنا ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے آج عیش کر لو، زندگانی دوبارہ نہیں ہے، یہ بھی کہنے لگے۔ تو فرماتے ہیں چنان کے نزدیک طاقت دوری نہ دارد، جو حق قرب رکھتا ہے، اللہ کا قرب رکھتا ہے، دوری کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت آدم یہاں تشریف لائے تو روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں رویا، اگرچہ نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے، نوحہ سے آپ کا نام نوح پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روتے رہے۔ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں، قرآن مجید، بعض نے اور کتابوں میں لکھا ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے آدم علیہ السلام کا رونا جنت سے یہاں آ جانے کی وجہ سے تھا، جنت کے آرام و آسائش یہاں مفقود تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، جنت میں جو قرب حق تھا،
اللہ رب العزت کا جو دیدار تھا، ملائکہ شب و روز ساتھ ہیں، وہ دوری ہو گئی، اس دوری سے آپ روتے تھے۔ ان کا رونا جنت کی وجہ سے نہیں تھا۔ والد گرامی پیر و مرشد حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی مدرسہ صوفیہ ہم کو سمجھاتے تھے، صبح پوچھتے تھے ہم کو سوال کرنے کی بھی ہم کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ تمام لوگ صبح ختم خواجگان پڑھتے اور مراقبے میں بیٹھتے تو پوچھتے تھے جنت، پہلے پوچھتے تو کون ہے؟ تو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ معاذ اللہ، کوئی خالق تو کہتا نہیں، بات سمجھانے کے لیے سوال کرتے اور جواب دیتے تھے مخلوق۔ جنت کیا ہے؟ مخلوق۔ دوزخ کیا ہے؟ مخلوق۔ تو کیا ہے؟ تو بھی مخلوق۔ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تیرا خالق بھی اللہ ہے، جنت کا خالق بھی اللہ ہے، دوزخ کا خالق بھی اللہ ہے، تو یہ تینوں میں اشرف کون ہے؟ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تو بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، دوزخ بھی مخلوق ہے۔ اشرف کون ہے؟ تو جواب اپنے فیور میں آتا، تو ہم کیونکہ پرائمری اسکول میں بھی سمجھاتے تھے اشرف المخلوقات، اساتذہ بولتے تھے جب ہم املا لکھاتے تو چلو لکھو لکھو لکھو، کوئی اشرف المخلوقات، تو کوئی فے کے ساتھ لام کو ملا دیتا اشرف المخلوقات، کوئی الف لکھ کے لکھتا، تو بہرکیف یہ لکھاتے تو یاد تھا۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو ہم کہتے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اچھا تو اشرف المخلوق ہے؟ ارے تو اشرف المخلوق ہے تو پھر جنت کو کئی کو طلب کر رہا؟ جنت تو تیرے سے چھوٹی ہو گئی۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے پھر کیا بات ہے۔ پھر پوچھتے کہ دوزخ بھی مخلوق ہے، تو پھر دوزخ سے کیوں ڈرتا جبکہ تیرے سے چھوٹی ہے؟ ہم کو سوال سمجھ میں آ گیا کہ دوزخ سے نہیں ڈرنا چاہیے اور جنت کی طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن طلب تو کرنے کا حکم ہوا ہے، پھر کیسا کیا جائے؟ تو تقریباً ہر 2-4 دن کے بعد یہ سوال آتا، پھر سمجھاتے۔ لیکن ہم بالکل چھوٹے بچے تھے، بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کہنا چاہیے، یہ جرت نہیں تھی پوچھ لیں کہ جنت کے طلب کرنے کا حکم آ گیا ابا جان، لہٰذا ہم طلب کرتے، تو ویسا کیوں آیا؟ ایسی جرت نہیں تھی۔ لیکن صحبت کی برکت یہ آداب سکھاتی ہے، آداب کی وجہ سے ہم پوچھتے نہیں تھے، لیکن ایک وقت آ گیا وہ جواب ہمارے سامنے آ گیا۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز ورضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں آیا ہے، جنت میں سب سے بڑی نعمت، جنت خود ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے جنت، لیکن مخلوق ہے وہ بھی، تو وہاں پر جنت کی نعمتوں کا طلب کرنا، صوفیہ جو طلب کرتے ہیں وہاں کے آرام و آسائش کے لیے نہیں، جنت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا دیدار ہے، اس کے دیدار کے لیے جنت کا طلب کرنا ہے۔ اس ضمن میں محبوب الہی کے ملفوظات میں یہ حدیث شریف آئی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، جب روز محشر بندوں کا حساب کر دیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا، سب جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ کو حکم ہو جائے گا، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود چند لوگ ہوں گے جن کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، میدان حشر میں ٹھہرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں جنت میں نہیں جاتے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، یہ بندے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان کو سونے کی زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں لے کر جاؤ، تو فرشتے ان کو گرفتار کر کے جنت میں ڈالنا چاہیں گے، لیکن وہ
فرشتوں کے ہاتھ کو نہیں لگیں گے، میدان حشر میں فرشتوں کو بھگائیں گے۔ فرشتے کہیں گے الہ العالمین یہ جانا نہیں چاہتے ہیں، پوچھو کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا پوچھو یہ کیوں جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو وہ بندے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین ہم نے تیری بندگی جنت کے لیے نہیں کی، جنت کے شوق میں، اے الہ العالمین اے ہمارے رب ہم نے تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کی، ہم نے تیری عبادت تیری بندگی دوزخ کے خوف سے نہیں کی، پھر کس لیے تم نے عبادت کی؟ تو عرض کہیں گے الہی تیرے دیدار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ ان سے کہو کہ میرا وعدہ حق ہے کہ میں ان کو اپنا دیدار دکھلاؤں، ان سے بتلانا کہ میرا دیدار جنت میں ہوگا، جنت محل دیدار ہے، لہٰذا وہاں ان کو جانے کا حکم دو۔ جب یہ بشارت سنیں گے تو جنت میں بھاگیں گے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو میٹھے پانی کی مچھلیاں تھیں وہ تڑپ رہی تھیں، جو ملکوتی صفات کے تھے وہ صرف جنت میں اس لیے جانا چاہتے تھے کہ وہ دیدار حق کے طالب تھے، رب کے دیدار کے طالب تھے۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے چنان کے نزدیک طاقت دوری نہ دارت، جو قرب میں رہنے والا ہے دوری کی طاقت نہیں رکھتا، وہ دوری اور دوری دور رہنے والا طاقت نزدیکی نہ دارت، قرب کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہ کیڑے جو سرکے میں پیدا ہوتے ہیں سرکے کے باہر کسی چیز میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ مثال آپ نے دی۔ اب فرماتے ہیں وہ طریق سپردن، حوالے کرنے کا طریقہ، دے دینے کا طریقہ، وہ طریق سپردن معنی دشوار باشد، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا طریقہ یہ بہت دشوار ہوتا ہے، جز بران کے سوائے اس کے کہ ویرا جس کو از برایان آفرید باشند، جو اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، ان کے لیے آسان ہوگا اپنی جان کو سپرد کر دینا۔ و پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میسر لما خلق لہ۔ حضرت خود ترجمہ فرماتے ہیں خدا عز و جل کثیرہ برائے چیزی آفرید است، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو ایک خاص کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ طریقہ آن بروئی سہل گردانید، اور وہ طریقہ اس کے لیے آسان فرما دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کسی را بہر کا ری ساختن، ہر کسی را بہر کاری ساختن، میلش اندر تبعو انداختن، ہر کسی کو اللہ رب العزت نے ایک کام کے لیے پیدا فرمایا اور اس کام کی جانب اس کی طبیعت کا میلان پیدا کر دیا۔ جو جنت میں جانے والے ہیں دیدار اللہ کا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کی طبیعتوں میں دیدار کی طلب رکھ دی، اور جو دوزخ میں جانا چاہتے ہیں ان کی طبیعت میں دوزخ کی طلب رکھ دی، اور وہ دوزخ وہی کام کریں گے جو اہل دوزخ کے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک خاص کام کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ پوچھتے ہیں صحابہ ایسا کرتے تھے، صحابہ ایسا کرتے تھے، وہ صحابہ بولنے والوں کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ اہل بیت ایسا کرتے تھے، چونکہ اہل بیت کی دشمنی کی خاطر صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کی دوستی کی خاطر نہیں ہے۔ اہل سنت جب بات کرتے ہیں، جب درود بھیجتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سے محمد و آلہ و اصحابہ، دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا بات ایک
بات سے دوسری طرف بات چلی جائے گی، وہ یہ کہ جو کام جس کے لیے ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، اور یہ سوال اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی صحابہ کون سا چلا چلٹی کرے تھے، کہاں بیٹھے تھے، وہ ترک حیوانات کہاں کرے تھے، وہ فلاں جگہ۔ آپ اعتراض کر رہے ہیں، جواب ہم دے رہے ہیں، ہم تو چلا چلٹے ہم بولنے والے نہیں ہیں۔ بہت نازک بات ہے، آسان بات ہے، اگر آپ جان جائیں تو جان جائیں، نہ جان جائیں تو نہ جان جائیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت وہ تاثیر رکھتی ہے کہ جو آپ کے قریب ہو جائے، کچھ لمحے بیٹھ جائے۔ ہزاروں صحابہ کے واقعات آئے، جب تک پہنچے نہ تھے بارگاہ میں ایمان نہ لائے تھے، پہنچ گئے بارگاہ میں ایمان لا لیا، 1 دن 2 دن 4 دن گزارے، یا بعض تو تھوڑی ہی دیر میں واپس ہو گئے، لیکن وہ اپنی قوم میں جا کے ہادی بن گئے، رہبر بن گئے۔ احکام کون کہاں سے ان کو پہنچاتا تھا؟ ان کے دل اس تھوڑی سی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنے روشن ہو جاتے تھے کہ جو حکم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہاں دیتے تھے وہ ان کے دل پہ القاء کرتا تھا، ان پہ روشن ہوتا تھا، وہ ہدایت دیتے چلے جاتے تھے، تھوڑی ہی دیر میں وہ ہادی اور رہبر بن جاتے تھے۔ لیکن زمانہ دور ہوتا چلا گیا، قرب سے بعد ہونے لگ گیا، تابعین کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ آپ دیکھ لو کہ صرف ایک دور گزرا نہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری بعد کا جو دور ہے صحابہ کا ہے، ان کی اولادوں میں کیسے کیسے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی ابن رسول اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو پورے قتل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک نسل کی دوری میں دیکھو کیسے بعد کا کام اس نے کر دیا۔ جو قرب کا قابل ہیں وہ دوری کو برداشت نہیں کر سکتے، جو دوری کے ہیں وہ قرب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، قرب و بعد ہم یہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے جس کو پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ گھڑی سامنے رکھو باؤ، ہے 2-4 منٹ باقی رہ گئے، ہاں 12 منٹ، اچھا میں چھوٹی گھڑی رکھنا تھا سامنے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں جو حجاب کی بات، کشف المحجوب، حجاب بشریت کی بات فرماتے ہیں، فرماتے اما حجاب 2 حجاب 2 قسم کے ہیں۔ ایک حجاب رینی، ایک حجاب ہے اس کا نام رینی ہے، وَإِنْ ہرگز برنہ خیزد، یہ حجاب کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ وہ دیگر حجاب غینی، اور دوسرا حجاب ہے غینی، ان زود برخیزت، یہ جلدی یہ حجاب اٹھ جاتا ہے، یہ حجاب دور ہو جاتا ہے۔ اور بیان ان انبوت، اور اس کا بیان یہ ہے کہ بندے باشد، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ذات وی حجاب حق باشد، اس کی ذات حجاب حق کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اس کا وجود ہی حجاب بن جاتا ہے۔ حجاب حق باشد تا یکساں باشد، یہاں تک کہ وہ یکساں ہیں۔ کیا یکساں؟ بے نزدیکی وہی حق و باطل، اس کے نزدیک حق اور باطل یکساں ہیں، اس کے پاس حق بھی کچھ بھی نہیں ہے، باطل بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ حق و باطل کی گویا تمیز بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا جو حجاب ہے وہ حجاب رینی ہے۔ آپ دلیل دیتے ہیں، میں وہاں تک اس لیے ٹھہر رہا ہوں۔ وہ بندے بوت، اور ایک اس طرح کا بندہ ہوتا ہے کہ صفت وہی حجاب حق باشد، اور اس کی صفت
حجاب ہوتی ہے حق کے لیے وہ بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت صفت ہے، وہ ذات تھی۔ بندے باشد کے ذات وہی حجاب باشد، اس کی ذات ہی حجاب تھی۔ یہ دوسرا ایسا بندہ ہے جس کی صفت حجاب ہوتی ہے، ذات حجاب نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ پیوست تب اس کی طبیعت مسلسل و سرش حق می طلبت، اس کا سر، اس کا اندر، اس کا باطن حق کو طلب کرتا رہتا ہے۔ بس باطل می گریزت، وہ باطل سے بچتا رہتا ہے۔ بس حجاب ذاتی کے آن رینی است، اور وہ حجابی ذاتی حجاب جس کو رینی حجاب کہتے ہیں ہرگز دور نہیں ہوتا۔ وہ معنی رین کے معنی، وہ ختم کے معنی اور طبع تینوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ رین کے معنی زنگ کے ہیں، جس کو ہم رسٹ کہتے ہیں۔ ختم مہر لگا دینا، اب مہر لگا دیں، ایک چیز کو سیل کر دیا گیا، اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے ہیں، ختم ہے۔ طبع طبیعت جو انسان کا نیچر ہے، تو یہ تینوں معنی بھی ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں پیپرس رکھا تھا، میں کہاں چلے گیا؟ یہاں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں پر یہ سورہ مطففین کی آیتیں ہیں، اس کی اگلی بھی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد کی بھی، اور یہ محجوب کا لفظ بھی اس آیت میں آ گیا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، کہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، اسطور، یہ سین تو رے، اساطیر اس کی جمع، اسطور یہ عربی لفظ ہے جو انگلش میں آپ اسٹوری کہتے ہیں، یا یہاں عرب سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو وہ کفار و مشرکین جن کے دلوں پر کلا بل ہاں کوئی سبب نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، ان کے دلوں پر ران یعنی زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، ان کے اعمال نے۔ کفار و مشرکین عزیزو، میں بہت حساس نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ کفار و مشرکین جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید نازل ہو گیا، تو جب کہ کفار و مشرکین کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی سٹوریز ہیں، قال اساطیر الاولین، ان کا یہ کہنا اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہاں تک تو بات چلتی رہی، کفار و مشرکین ایسی بات کرتے رہے۔ پھر آگے کی آیت پڑھ دیتا ہوں یہ بات کو، کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروب اور حجاب میں رہیں گے، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو اب یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے دلوں پر جو ران ہے، جو زنگ ہے، اس زنگ کی وجہ یہ لوگ ایسا کہتے تھے۔ قرآن نازل ہو گیا، مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہونے کے بعد بھی کفار و مشرکین یہ بات کہتے رہے، آج بھی کہتے ہیں پرانے لوگوں کی سٹوریاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہو تو آپ کو وہ لوگ کہیں گے اسٹوری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہو کہیں گے کہ اسٹوری ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نار نمرود ٹھنڈی ہونے کی بات کرو
کہیں گے اسٹوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ندی میں چلے آئے مصر میں، اس کے فرعون کے محل میں پل کے بڑے ہو گئے، آپ کہیں گے اسٹوری ہے۔ نوح علیہ السلام کی بات کرو، طوفان آیا، آپ کو کشتی کا حکم ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں اسٹوری ہے۔ جو خوارق عادات ہیں، ڈنڈا مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین نظر آنے لگی، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ چلے، فرعون آ گیا، غرق ہو گیا۔ تو یہ باتیں کافروں مشرکوں کو ہضم نہیں ہوتی، بولتے یہ تو سب اسٹوریز ہیں۔ اب جو یہی واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتیوں سے سرزد جب ہونے لگ جائیں، اولیاء ربانی سے یہ بات سرزد ہونے لگے، بظاہر کلمہ پڑھ چکے لیکن مزاجوں میں وہی کفر ہے، مزاجوں میں وہی شرک ہے، مزاجوں میں وہی اعتراض ہے جو کفار و مشرکین میں تھا، آج لاکھوں کا کروڑوں ایسا اعتراض کرنے والے ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ دیں حضور غریب نواز اجمیر تشریف لائے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، وضو کے لیے پانی لینے گئے تو بولے ملیچ ہیں، ناپاک ہے، نہیں لینے دیں گے، تو بولے ایک کٹورا لے لینے دو، کٹورا آگے بڑھا ہے، پرانا ساگر آ گیا، تو بولے پرانے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں، لوگوں کو، بچوں کو بولو، ہم کو کیا بہکاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیے تو کفار و مشرکین بولے یہ تو خدائی کا دعویٰ ہو گیا، انہوں ایمان نہیں لائے۔ یا غوث پاک ٹھوکر مار کے زندہ کر دیے تو بولے خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے، ایسا اسٹوریاں بنا لیے سہیمیاں۔ جو اعتراضات وہ کفار و مشرکین کرتے تھے وہ آج کے یہ لوگ کر رہے ہیں، جو جیسا کہ دیوبند کے بانی نے، قاسم نانوتوی نے کہا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ تیری زبان جو پردہ ہے تیرے وجود کا ہٹا تو پتہ چلا کہ اللہ پہ کیا افطرا باندھ رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر آج ہی اس مسئلے کو میں صاف کر دوں، کہاں ہے بابا وہ کتاب؟ یا تعارف میں ہے، لکھا ہے صفات باری تعالیٰ پر، اللہ پر افطرا کیا چیز ہے، یا تعارف میں 52 پیج پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں علم کا یہ مطلب نہیں کہ جہل کی نفی کی جائے، اور نہ قدرت سے یہ مراد ہے کہ عجز کی نفی کی جائے، بلکہ اس سے مراد علم اور قدرت کا ثابت کرنا ہے۔ اگر باری تعالیٰ نفی جہل کی وجہ سے عالم کہلاتا ہو تو یا نفی عجز سے قادر، تو جمادات بھی نفی جہل کی وجہ سے عالم اور نفی عجز کی وجہ سے قادر کہلاتے ہیں۔ یہ حکم تمام صفات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے صفات سے موصوف کرنے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ ہم نے اس کی تعریف کر دی، بلکہ ہمارا اس کو موصوف گرداننا ہماری ہی تعریف و صفت ہے، اور یہ وصف اس کی صفت کا بیان ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ جس نے یہ کہا، غور سے سنیے، جس نے یہ کہا اللہ کی صفت بیان کرنے سے اس کی تعریف ہو گئی، بدون اس کے کہ وہ اللہ کے لیے در حقیقت کسی صفت کو ثابت کر رہا ہے، وہ در حقیقت اللہ پر افطرا باندھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو صفات مشرکین نے، کفار نے کہی ہیں، بات یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو جو اوصاف مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے تھے اللہ کی صفات بن جاتے، مثلا اللہ کے لیے بیوی کا ہونا، اولاد اور مثل، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان اوصاف سے منزہ قرار دیا ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ یہ کس بات پر انہوں نے کہا؟ اللہ قادر ہے، اس پہ وہ اعتقاد رکھتے مسیحی اور یہودی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بی مریم کو اللہ کی بیوی معاذ اللہ قرار دیا، تو یہ اللہ پہ افطرا ہے۔ اسی طرح اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہنا، اس کی قدرت کی آڑ لے کر یہ بات کہنا یہ افطرا ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔
اللہ کی ذات کی توہین کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ آج کے حجاب رینی کی جو بات کر رہے ہیں ہم یہ بات جب سمجھائیں، قاسم نانوتوی صاحب نے جو دیوبند کے بانی ہیں، اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، آج جتنے لاکھوں علماء ہیں، دیوبند کے لاکھوں علماء ہیں، ان کو دلیل پہ دلیل دیجئے کہ یہ اللہ پہ افطرا ہے، نہیں مانیں گے۔ یہ حجاب رینی میں مبتلا ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون۔ عزیزان گرامی، ان کی یہ بات ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کے لیے برابر ہے جنہوں نے کفر کیا، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب دیوبندیوں کو، قاسم نانوتوی کے ماننے والوں کو، چاہے 1,00,000 بار سر سے پیر تک الٹے لٹک کے کہیں ہم سنی ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ پہ افترا ہے، لیکن وہ برابر اڑے کے اڑے رہیں گے۔ آپ کی نصیحت، آپ کی دلیل ان پہ کام نہیں کرے گی۔ کشف المحجوب میں بتلاتے ہیں آپ کی دلائل سے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آنگاہ علتش بیان کر ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہے۔ وہ ایمان لانے والے نہیں، لا یؤمنون، اس کی علت اللہ نے بیان فرمائی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اور نیز فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، وہ حجاب صفتی کے آن غینی بود روا باشد کے وقتی دون وقتی برخیزت، وہ تبدیل ذات اندر حکم غریب و بدی باشد، ذات تبدیل ہو جائے، یہ بہت غریب ہے، یعنی بہت شاذ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اندر عین ناممکن، بلکہ یہ حجاب رینی ہٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن ڈر کے ایمان لا لیے کہ ہمارا اقتدار چلے جائے گا یا ہماری سرداری چلے جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن اندر سے اندر مشرکوں، کافروں، منافقوں سے ملے ہوئے رہے۔ اب یہ بات ہم عرض کرتے ہیں، جو صفات غینی ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آئینہ 10 منٹ، چونکہ ہمارے ایڈجسٹمنٹ میں یہاں پہ صبح میں شروع میں وائس میں پرابلم ہو گیا تھا، 10 منٹ ہم نے دیر سے کیا، 10 منٹ میں اس کو بات ہم مکمل کرتے ہیں، یا 2-3 منٹ میں۔ فرماتے ہیں کہ اما تبدیل صفت چنان کے حس، صفت کا تبدیل ہونا جیسا کہ ہے روا باشد، صفت تبدیل ہو سکتی ہے۔ تبدیل صفات پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبردست بحث کی ہے۔ فرمایا کہ جنگلی جانور ہیں، مثلا ہاتھی ہے، جنگلی جانور ہے، آپ جنگل سے لا کر اس کو ٹریننگ اگر دیں تو جانور جنگلی صفت چھوڑ کر، جانور تو جنگلی رہے گا لیکن صفت چھوڑ کر آپ کے کام کرنے لگے گا، آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ شیر ہے جو درندہ ہے، لیکن آپ جب تربیت دیں تو آپ کے انگلی کے اشارے، چھڑی کے اشارے سے جب پانی پینے کے لیے کہے گا پیے گا، جب غذا کھانے کے لیے کہے گا کھائے گا۔ بازو اگر بکری ٹھہری ہوئی ہے تو شیر اپنی مرغوب غذا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ وہ خونخوار جانور ہے، اپنی مرغوب غذا نہیں کھاتا ہے، وہ جانور ہے ہلاک کرنے والا طاقتور جانور، لیکن وہ بات اس سے چلی جاتی ہے۔ کتا جو نزیز جانور کہا جاتا ہے، جب اس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ شکار کو پکڑتا ہے۔ کلب معلم جس کو کہتے ہیں، ٹرین کتا، اس کا شکار آپ کو جائز ہے۔ اسی طرح نفس کو کتا کہا گیا، وہ نجس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہے، زیادہ امر کرنے والا ہے، زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کی طرف، لیکن جب اس کی تربیت کر دی جاتی ہے تو وہ کتا جس طرح ٹرینڈ ہو گیا ہے اور شکار کو پکڑ کے لاتا ہے، آقا کی سنتا ہے، بھوکا بھی ہے تو شکار کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ تو جب بندگان خدا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس نے ہم کو خلق کیا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، ملکوت کے عالم میں پیدا کیا، فرشتوں کے عالم میں پیدا کیا، یہاں پر حضرت آدم کی پشت میں رکھ کر بھیجا، تو اس کا حکم سنیں
آپ کے سامنے ساری دنیا کا دستر بچھا ہوا ہے شیخ سعدی کے مطابق، ادھر حرام جانور ہیں، ادھر حلال جانور ہیں، یہاں پہ تمام نسلیں موجود ہیں، جنس موجود ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور ان میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ جو نسل کو بڑھائیں، لیکن اللہ نے حکم دیا عقد یہ حلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے، یہ حکم سننا ہے تو یہ مالک کی ماننا ہے، یہ کتا تربیت یافتہ ہو گیا، کھانے کی باتیں ویسی ہیں، روزے دار ہے، سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے، نہیں کھاتا ہے، کیوں؟ بھوک ہے، لیکن حکم ہے مالک کا، نہیں کھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی گستاخیوں کو ہمارے اہل سنت کے علماء نے کھول کھول کے کچھ عرصے بیان کیا، بات کرتے گستاخ رسول، بے شک گستاخ رسول ہیں یہ لوگ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں۔ ہم کسی وقت، یہ موضوع ہمارا نہیں ہے لیکن بتائیں گے کہ ان پہ حجاب غینی کس طرح ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ جو حجاب غینی ہے جیسے آئینہ ہے، اس پہ حجاب آ گیا، زنگ لگ گیا، تھوڑا سا مسالہ لگانے سے زنگ چلا جاتا ہے، پھر چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ تلوار ہے، بہترین تلوار، اس پہ زنگ چڑھ گیا ہے، سیقل کرنے کی دوا لگائیے، پھر سے تلوار چمکنے لگتی ہے۔ چونکہ انسان کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ اللہ نے نفس کو پیدا کیا ہے، نفس 3 3 4 4 5 5 نہیں ہے، نفس ایک ہی ہے۔ جب وہ امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے۔ جب انسان امارہ کے منزل میں رہتا ہے، برائیوں کا یہ حکم دیتا ہے، لیکن یہ بچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق چلتا ہے، اللہ پر اتہام نہیں لگاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے، ان کے آل کا ادب کرتا ہے، اصحاب کا ادب کرتا ہے، اور ان سے سیکھتا ہے، ان کے مطابق چلتا رہتا ہے، لوامہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد ملہمہ بن جاتا ہے، اس کے بعد مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو دل پہ جو زنگ چڑھ جاتا ہے، اگر غینی ہے، جیسے تلوار کو زنگ لگ گیا، یہ صاف ہو جائے گا، لیکن اگر لوہا ہے، تلوار بھی لوہا ہے، ایسا زنگ چڑھ گیا کہ اس پہ آپ نے زنگ کو دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی، تو ساری تلوار زنگ کے بعد زنگ زنگ زنگ، پوری تلوار دکھنے کو تلوار دکھے گی لیکن زنگ ہوگا، اور جب توڑنے جائیں گے، دوا لگائیں گے، چلے جائے گا، تمام کا تمام زائل ہو جائے گا، لوہا باقی ہی نہیں رہے گا۔ تو حجاب رینی، حجاب غینی، تو یہ جتنے ہیں انبیاء کرام پہ اعتراض کرنے والے، اور یہ جو لوگ ہیں، انبیاء والا کام ہے، انبیاء والا کام ہے، اے لوگو، میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کی غمخواری کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا کہنا چھوڑ دو۔ اگر کسی نبی نے کوئی کام انجام دیا اور ان کا امتی یا بعد والے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ نبی کی سنت کہلاتی ہے، انبیاء والا کام نہیں کہلاتا۔ روزہ رہنا انبیاء والا کام نہیں ہے بلکہ سنت ہے، حج انبیاء والا کام نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نبی سے منسوب ہے اور وہ کام کرتے ہیں تو سنت ہے۔ ایسا مثال، بروں کو بری مثال، الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات۔ گاؤں میں جا کے دیکھو، سورنی اپنے 25 بچوں کو پیچھے لے کے پھرتی رہتی صبح صبح، جیسا یہ جماعت والے صبح کی شام کی گردش، کیا بولتے ہیں اس کو، کہ بولتے نا گردش بولتے، کیا بولتے ہیں، گشت، صبح میں لے کے پھرتے، شام میں سورنی بچے لے کے پھرے، جیسا یہ انبیاء والا کام ہے، یہ ابلیس کی طرف سے تمہارے دل میں القاء ہوا ہے۔ ایک عالم روئے زمین پہ سے نہیں بتا سکتا یہ سنت کسی نبی کی ہے، معاذ اللہ، اگر ہے تو اس کو سنت کہنا پڑے گا۔ انبیاء والا کام تو یہ سب کے سب اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، چونکہ بانی دیوبند نے کہا، قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ٹیم جو چل رہی ہے ان کی، یہ سب وہی ٹیم ہے۔ عزیزان گرامی، حجاب رینی، حجاب غینی، ہم آگے انشاءاللہ، آج تیسرا دن ہے، آج درس کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ آج ہفتے کا دن ہے، شنبے کا دن ہے، اگلے شنبے کو، اگلے ہفتے کو
رات 10 سے 11 بجے تک یہ درس ہوگا، اور انشاءاللہ ہر ہفتے کو 10 بجے سے 11 بجے رات تک ہم یہ درس دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کے معاونت، اس کی پشت پناہی سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے آپ کے فیضان کو، اس کشف المحجوب کے فیضان کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کشف حجاب بشریت کیسا ہے ہم سمجھائیں گے۔ حافظ کا شعر میں بار بار کہوں گا، مزے کا شعر ہے، میاں نے عاشق معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ حافظ شیرازی کی روح کو سلام۔ تھوڑا مجھے اس میں شرح کرنے کے لیے لفظ بدلتا ہوں۔ میاں نے خالق و مخلوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ ہمارا وجود ہی حجاب ہے۔ وجود کو کس طرح سپردن، طریق سپردن کہا آپ نے، حوالے کرنے کا طریقہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ کیا ہے، یہ کیا راز ہے، ہم بتاتے جائیں گے۔ اہل بیت کی صفات، ان کی بزرگی، ان کی ہدایت کے طریقے، اصحاب کرام میں اصحاب صفہ کا پہلے بیان، پھر صحابہ کرام کا بیان، تابعین کا بیان، طب تابعین کا بیان، اس کے بعد والے طبقات کا بیان، اولیاء کا بیان، صوفیاء کا بیان، ان کے درجات کا بیان، انشاءاللہ ہم بیان کرتے جائیں گے، سمجھاتے جائیں گے۔ اور آپ ان کو جتنے دلائل دیجئے وہ اڑے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں کلاس روم کے اندر، دینی مدرسے کے اندر، کہتے ہیں بول بول بول، اللہ جھوٹ بول سکتا نہیں بولتا، بول بول بول، نہیں مرتے رے، میں توبہ کرا دیتا ہوں، اقرار کراتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بول کے۔ ایسے شیاطین موجود ہیں، نام لوں تو قیامت ہو جائے حیدرآباد میں، اور ایک دن تو ہے، ضرورت ہے وہ، اس لیے کہ پہلے خود انہی تک، ان کے اکابر تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ شیاطین ہمارے اداروں میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے پردوں کو فاش کرے۔ یہ مسلمانوں کے چہروں پہ جو حجاب پڑا ہوا ہے، آنکھوں پہ جو حجاب ہے جس سے نظر نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ حجابوں کو دور فرمائیں، دل کے حجاب کو دور فرمائیں، نفس کو پاک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نفسوں کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے طفیل، اپنے حبیب کے طفیل، ان کی اہل بیت کے طفیل، خلفائے راشدین، عشر مبشرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ طریقت، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، داتا گنج بخش، حضور غوث اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی، مولانا جلال الدین رومی بلخی، شیخ ابو الحسن الشاذلی، سلیمان الجزولی، خواجہ اعظم خواجہ معین الدین حسن سنجری، ہادہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور آپ کے جانشینوں کا واسطہ اللہ ہمارے قلوب سے ان پردوں کو اٹھا دے، ان زنگوں کو دور کر دے، ہمارے نفسوں کو پاک فرما دے، اور ایسا کر دے کہ جے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے خطاب کے لائق بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 منٹ بڑھ گئے، 5 منٹ، کیونکہ پہلے 10 منٹ یا 12 منٹ